This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be. यही वो दिन है जो खुदा ने बनाया, हम उसमें शादमा होंगे और खुशी करेंगे. हैप्पी फादर्स डे. जितने आज सब ऑनलाइन हमें वॉच कर रहे हैं, जितने कलीसिया में हैं, आप सबको ये खुशी मुबारक हो जिनको खुदावंद ने दी है, और जो इसके लिए दुआ कर रहे हैं उनके लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद आइंदा दिनों में ये खुशी उनको भी दिखाए. जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. मैं भी ग्रैंड फादर हूँ, इसके लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ये बख्शिश देता है कि आप अपने बच्चों के बच्चों को देख सकते हैं. और मेरी ये दुआ है कि आप सब इन पुश्तों को, अपनी पुश्तों को देखें. लास्ट ईयर मेरे वालिद भी यहाँ पर थे, इन दिनों वो पाकिस्तान में हैं. हम उनकी लाइफ के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एक बाप बहुत बड़ी बरकत है घर के अंदर. अगर बाप घर में ना हो तो घर में खुशी नहीं है, बरकत नहीं है. हाँ, चीज़ें आप चला सकते हैं, लेकिन जो बाइबल का तरीकाकार है बाप के हवाले से, वो उस तरह से आप बरकत को महसूस नहीं करेंगे. क्योंकि खुदा ने एक बाप को इसलिए क्रिएट किया ताकि वो आसमानी बाप को इस दुनिया में रिप्रेजेंट कर सके. और मैं और आप जितने वी आर अ सीड ऑफ आवर पेरेंट्स, और जितने ख़ास पेरेंट्स भी हैं, जितने बाप हैं और माँ हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा ने आपको अपनी जगह पर रखा कि आप उनको तरबियत दे सकें, आप उनको गाइड कर सकें. क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुदावंद ने मेरे और आपके कंधों पर रखी है. क्योंकि कई दफ़ा हम इस खुशी को तो लेते हैं, लेकिन इस खुशी के मायने नहीं समझते. सो दिस इज़ अ रिमाइंडर. एक दफ़ा फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये एक रिमाइंडर है हम सबों के लिए आज फिर से फादर्स डे का संडे, कि मैं और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि फादर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. मुझे याद है कि बाइबल मुकद्दस में जब मैं इफसियों के खत को पढ़ रहा था, तो छठे बाब में पॉल खास एक बात कहता है फर्जंदों के लिए, और कहता है, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो. खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है. अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर. पहली बात क्या कही गई? फर्मा बरदारी. और ये बड़ा मुश्किल है. जब ये सरमन पादरी देते हैं तो बच्चे कई दफा सोचते हैं, पादरी साहब, आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहां पर कल्चर, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सब ये सिखाते हैं, यू डोंट नीड टू लिसन योर पेरेंट्स. आपको अपने मां और बाप की सुनने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू लिसन टू अस. वहां पर गाइडेंस टीचर्स रखे हैं, और उनको यह कहा जाता है, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, टॉक टू अस, टेल अस. कहीं आपको मां या बाप ने मारा तो नहीं है? अगर हाथ लगाया तो हमें आके बताना, हम उनको टेक केयर करेंगे. वी आर योर रियल पेरेंट्स. हम आपकी बड़ी फिक्र करते हैं. हमारे पास हम जिस तरह से आपकी फिक्र कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं करते. दैट्स द एटीट्यूड जो अभी इस दुनिया में है. माँ बाप जब इस दुनिया में बच्चे को पैदा करते हैं, और जब वो खास तौर पर वेस्टर्न कल्चर में ले आते हैं, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. पिछले हफ्ते मैंने एक वर्ष शेयर की थी, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे जाना है. 23वें बाब में लिखा है, छड़ी से तू उसको मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, बल्कि तू उसको, उसकी रूह को हेल में जाने से बचा लेगा. पर यहां पे तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते, तो छड़ी कहां से सुन?
چھڑی کا کیسے برداشت ہوگا؟ بہت مشکل کام ہے، ڈیفیکلٹ رسپانسبلٹی، ویری ڈیفیکلٹ۔ تو خاص پہلے یہ بات میں بچوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد فادرز پر ہم آئیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے فرزندو خداوند میں اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار رہو۔ بائبل میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے باپ کو ایک شرٹ لے دیں گے، سوٹ لے دیں گے، پرفیوم لے دیں گے، کوئی نہ کوئی گفٹ دیں گے آج کے دن میں، پر حکم نہیں کبھی منیا انہوں نے۔ حکم کے بارے میں باپ اگر کوئی بات انہیں کہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، ڈیڈ یو ڈونٹ نو، وی آر لیونگ ان دیٹ کلچر۔ آج چیٹ جی بی ٹی کا دور ہے، آج سب چیزیں الیکٹرانکس ہیں، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ، وی آر ان کینیڈا، وی آر ان امریکہ، وی آر ان یورپ، یو ڈونٹ نو واٹ وی نو۔ لیکن انہیں نہیں پتا ان کو پیدا کرنے والا باپ اور ماں ہے، دونوں ہیں۔ اور باپ ہے جس نے گلے سے لگایا، ہاسپٹل لے کر گیا جب وہ بیمار تھی۔ باپ ہے جس نے اس کو زندہ رکھنے میں مدد کی فزیکلی طور پر، لیکن کس طریقے سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، باپ کو اور ماں کو حقارت کی جاتی ہے، اینڈ دیٹس سو سیڈ۔ آنیسٹلی آئی ٹیل یو، اٹس سیڈ جب ہم اپنے کلچر کو اتنا خراب دیکھتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، فرما بردار رہو۔ باپ اگر کچھ کہتا ہے اس کی سنو، ماں اگر کچھ کہتی ہے پے اٹینشن، لکھا ہے اس کی آواز کے شنوا ہو، لسن ٹو ہم اور ہر۔ پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ڈونٹ لسن۔ لکھا ہے کیونکہ یہ واجب ہے، اٹ از رائٹ تھنگ ٹو ڈو دیٹ، یہ بہت واجب ہے۔ اگر آپ اپنے باپ کی آواز سنتے ہیں، ماں کی آواز سنتے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ پھر آگے دوسری آیت میں لکھا ہے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، آنر ہم اور ہر، فرما برداری بھی کر اور اس کی عزت بھی کر۔ اب عزت کرنے کا بہت سارے طریقہ کار ہے۔ ایک عزت کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جب آپ حکم مانتے ہیں تو اپنی ماں اور باپ کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن جو بچے حکم نہیں مانتے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں، اسی لیے دونوں لفظ اسی آیت میں بیان کر دیے گئے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا ہوں، پر وہ جو کہتے ہیں وہ میں کر نہیں سکتا، پر وہ عزت بھی نہیں ہے۔ بائبل یہ بتاتی ہے کہ اپنی ماں اور باپ کی عزت کر، کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس سے آگے لکھا ہے تاکہ تیرا بھلا اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ کیونکہ یہ واحد حکم ہے، ایک ہی حکم ہے، 10 احکام میں سے ایک حکم تھا جس کے ساتھ ایک بلیسنگ کنیکٹڈ تھی جو لکھی گئی۔ باقی سارے حکموں کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے، لیکن یہ واضح طور پر لکھی گئی کہ اگر تم اپنے ماں اور باپ کے فرما بردار رہو گے، اس کی بات کو سنو گے، اس کی عزت کرو گے، تو تیری زندگی کے دن اور زیادہ ایکسٹینڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میرے والد مجھے بتایا کرتے تھے کہ میری جو دادی ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنی دادی کو، میں چھوٹے گریڈ 4 میں آئی تھنک 5 میں تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی، تو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ بزرگ ہو کر اس دنیا سے گئیں، اور میرے والد بتایا کرتے تھے کہ میرے چچا اور وہ جب وہ گھر آتے تو ان کے اندر ایک یہ تڑپ ہوتی تھی کہ وہ اپنی ماں کا حال پتہ کریں، اور وہ ہمیشہ یہ وش کرتے تھے جب ہم اچھے دنوں میں تھے کہ یار میرا باپ زندہ نہیں ہے کہ میں اپنی خوشیوں میں اسے شریک کرتا۔ اور انہوں نے ایک دن مجھے بات یہ بتائی کہ رات کے وقت یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں اپنی ماں کے پاؤں جا کر دبایا کرتا تھا، اور میں بیٹھتا، سارے دن کا حال بتاتا، اور اس کی خدمت کے لیے جو اس کو ضروری تھا۔
اس کی دعائیں لینے کے لیے میں اس کے کمرے میں جاتا اور اس کے پاؤں دباتا، تو میں اس بات کو سوچتا کہ کتنی برکت انہیں ملی. آج بھی خداوند کے فضل سے وہ چلتے پھرتے ہیں اور خداوند نے انہیں تیسری چوتھی پشت دکھائی. یہ وہ ساری برکات ہیں. جب آپ جو بیج آپ آج بو رہے ہیں، یو آر گونا کٹ دس. اگر آپ عمر کی درازی، خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو سرو یور پیرنٹس. ان کی ضرورتوں کو، ان کی باتوں کو کاٹے نہیں، ان کو فرما برداری کریں، ان کی عزت کریں، کیونکہ یہ بھلا ہے، یہ واجب ہے. ویری امپورٹنٹ تھنگ. ہیبرو ورڈ ابا باپ کے لیے استعمال ہوا ہے. ہیبرو ورڈ ابا، اور اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، کریٹر اور سسٹینر. جس نے پیدا کیا ہو، اور بائبل میں لکھا ہے نا، مبارک وہ ہے جس کا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے. خدا نے اسے یہ برکت دی ہے. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو صرف پیدا کرتے ہیں. آپ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جن کو اپنے باپ کا نام نہیں پتا، جو کسی غلطی کا نتیجہ ہیں. خاص طور پر ویسٹرن کلچر میں یو ول سی مینی چلڈرن فادر لیس چلڈرن. اور وہی لوگ ہیں جو کرمنل بنتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو عدالتوں میں آپ دیکھیں گے. اگر آپ ان کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو 85% ایسے لوگ کرمنل ملیں گے جن کو باپ کا پیار اور توجہ نہیں ملی. وہ باپ کی نصیحت ان کو نہیں ملی، باپ سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں. بائبل میں لکھا ہے سسٹینر. خداوند سسٹینر بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، پرووائڈر بھی ہے، ڈسپلن بھی کرتا ہے. خدا نے دنیا کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا جیسے آج کل کے ماں باپ کرتے ہیں. پیدا کر کے کئی دفعہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہی پال جائیں گے، یا ٹی وی انہیں پالتا ہے، انٹرنیٹ انہیں پالتا ہے، کارٹونز انہیں پالتے ہیں، یا اسکول انہیں پالتا ہے. بیکاز پیرنٹس، ان کے پاس ٹائم نہیں. ٹائم ہوتا ہے تو ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں. A father should be not just a پیدا کرنے والا، he should be a sustainer. سنبھالنے والا، گلے لگانے والا، پروٹیکٹ کرنے والا. ویکسین کا آپ خیال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے اور بیٹی کو ویکسین لگنے والی ہے، میرے بیٹے اور بیٹے کو بخار ہے، مجھے ہاسپٹل میں جانا ہے. لیکن ایک مسیحی باپ ہمیشہ اپنی بچوں کی اسپرچولی بھی ٹیک کیئر کرتا ہے کہ وہ کس لیول پر ہیں اور انہیں کون سی دوائی کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو براک اوباما ایک جگہ سپیچ کر رہے تھے، تو میں ایک جگہ اس نے بڑا خوبصورت لکھا کہتا ہے فادرز کے حوالے سے، وہ بیان کر رہا تھا فادرز ڈے کے حوالے سے، دے آر ٹیچر اینڈ کوچز. اب باپ، یہ کون بتا رہا ہے؟ امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ. اور وہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹیچر بھی ہیں اور کوچ بھی ہیں، سکھانے والے بھی ہیں، بتانے والے بھی ہیں. اور آگے کہتا ہے دے آر مینٹور اینڈ رول ماڈلز. باپ کے حوالے سے اور ماں کے حوالے سے ہے. اور خاص آج جب ہم باپ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھے کہ خدا نے باپ کو ایک درجہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایز اے لیڈر. بائبل یہ بتاتی ہے کہ پہلے آدم اس دنیا میں آیا، اور آدم کے وسیلہ سے ہوا اس دنیا میں آئی. گھروں میں زیادہ لڑائی یہی چلتی رہتی ہے. گھروں کے اندر پرابلم ہی یہ ہے کہ جی میں لیڈر ہوں. کون لیڈر ہے گھروں میں؟ بیوی ہے یا باپ ہے؟ اور کئی میاں بیوی اسی جھگڑے میں رہتے ہیں، ان کی ساری زندگی اسی جھگڑے میں رہ جاتی ہے. لیکن جو خدا نے ذمہ داری ایز اے لیڈر باپ کو دی ہے، آپ اسے چھین نہیں سکتے.
دنیا اسے چھین نہیں سکتی. خدا نے باپ کو گھر کی ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے جس کے اوپر پورا گھر کھڑا ہے. اور اگر فاؤنڈیشن ویک ہے، ماں اور باپ اگر فاؤنڈیشن ویک ہے، تو اس کا مطلب گھر کمزور ہے. باپ اگر غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، باپ اگر خدا کو ٹائم نہیں دیتا، باپ اگر بائبل سے دور ہے، باپ اگر اس کی خدا کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، یو کین بی اے گڈ فادر بیکاز یو آر دا فاؤنڈیشن آف یور فیملی. آپ فاؤنڈیشن ہیں، آپ ایک پتھر ہیں. خدا کے بعد خدا نے آپ کو اس گھر کی فاؤنڈیشن میں رکھا ہے. اور بہت سارے گھر کمزور اس لیے ہے کیونکہ ہم باپ بہت کمزور ہیں، ویلیو نہیں کی جاتی. اور آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے کلچر کے اندر خاص اٹیک ہے ماں اور باپ کے، جینڈرز کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر ماں اور باپ فیملی کے اوپر بہت زیادہ اٹیک ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی باپ ہو سکتا ہے، ایک فیمیل بھی باپ بن سکتی ہے. آف کورس دل ان کے اندر ہو سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں. لیکن جس طرف میں لے کے جا رہا ہوں وہ بات فرق ہے کہ آج کی حکومتیں، آج کے لوگ باپ کی اس ویلیو کو ڈاؤن کر رہے ہیں. ہمارا کلچر ایک اٹیک ہے عورتوں پر بھی اور مردوں پر بھی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس اٹیک کو سمجھ نہیں پا رہے. اس لیے میری خاص دعا ہے کہ ہم اپنے اس رول کو سمجھیں اور سیریس لیں کہ ایز اے فادر میرا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے، رول کیا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. آپ کی ذمہ داری صرف انہیں کپڑے خرید کے دینا نہیں ہے، یا ان کا کرایہ دینا، یا ان کی ایجوکیشن کی فیس دینا. دیٹ از ناٹ جسٹ یور رسپانسبلٹی. یہ تو دنیا دار لوگ بھی کرتے ہیں. یہ تو کوئی بھی مذہب کا شخص، آپ کو ایتھیسٹ کوئی شخص بھی، ایک جانور بھی اپنے بچے کو سنبھالتا ہے. کبھی آپ غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا پرندہ بھی اپنے بیٹے بیٹی کو سنبھالتا ہے، اپنے بچے کو سنبھالتا ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری اس سے بہت اوپر ہے. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ یو آر ریسپانسبل فار دیئر سلویشن. آپ ان کی نجات کے لیے ذمہ دار ہیں، اور آپ سے حساب لیا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت کی، کتنی دعا کی ان کی نجات کے لیے، کتنے زیادہ آپ انہیں چرچ میں لے کر آئے، کتنا زیادہ آپ بائبل پڑھتے تھے، کتنا زیادہ آپ نے کنیکشن رکھا خدا کے ساتھ. ایگزامپل کیا تھی آپ کی؟ میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، چند ایک کریکٹرز ہیں، جلدی سے آپ کو بتانا چاہوں گا. ایکرنم جو فادرز کے حوالے سے میں نے لکھے، اور وہ کیا تھے؟ بائبل میں لکھا ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر 1 ورس 31 میں لکھا ہے therefore you saw how Lord your God carried you. لکھا ہے as a father carries his son all the ways you went until you reached this place. اور بیابان میں بھی لکھا ہے جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے. آپ نے دیکھا نا باپ کو بچوں کو اٹھا کر چلتے ہوئے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے رستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا. یہ خداوند اپنے متعلق کہہ رہا ہے، جس طرح تم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہو، سنبھالتے ہو، اسی طرح میں بھی تمہیں سنبھالتا آیا. جب تک تم اس دنیا میں ہو میں تمہارا پروٹیکٹر ہوں، میں تمہارا سسٹینر ہوں، میں تمہیں ڈسپلن کرتا رہا، میں تمہیں سنبھالتا رہا. بائبل میں جب پڑھ رہا تھا، ایک اچھا باپ کون ہو سکتا ہے؟ جو ایک اچھا شوہر ہے. ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر. اور پہلی کوالٹی جو اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا، ایک اچھے باپ کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ ایک ہسبینڈ کی. جتنی ینگ لڑکیاں ہیں وہ دعا کرتی ہیں، خاص طور پر ان کی زندگی میں کوئی ساتھی آئے تو پہلی چیز جو آپ کو دیکھنی ہے وہ ہے کہ کیا وہ خدا سے وفادار ہے، فیتھفل.
F stand for faithfulness. کیا اس کی وفاداری خدا کے ساتھ ہے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار ہے؟ جو ماں باپ کا وفادار نہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا کہ نہیں بس سب کچھ، جو اپنے ماں اور باپ، اپنے خاندان، اپنی کلیسیا، اپنا چرچ، اپنے کسی بھی ایکٹیویٹی کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی وائف کے ساتھ وفادار نہیں رہے گا۔ وفاداری ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے خاندانوں کے اندر، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں مسیحی پیرنٹس کے لیے جو اپنے خاندانوں سے وفادار ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پر ماں باپ کس طرح سے اپنے خاندان سے وفادار ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ Sometimes we are very faithful with family but not faithful with God. ہم اپنی پوری زندگی، اپنی جان داؤ پہ لگا دیں گے خاندان کی کفالت کے لیے، ان کو نرچر کرنے کے لیے۔ We will do everything. ہم صحیح اور غلط فیصلے بھی لیں گے، لیکن خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے۔ وہ شخص بابرکت ہے جو پہلا نمبر خدا کو دیتا ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہونا، اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ وفادار ہونا۔ اور یہ ایک ایسی مشکل ہے جو آج کل بہت ہے۔ آج کل بے وفا بہت سارے لوگ ہیں، عورتوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی، اور خاص طور پر ینگ جنریشن میں۔ یہ چیز ٹیچ کی جاتی ہے موویز کے اندر، ڈراموں کے اندر، ٹی وی کے اندر، کارٹونز کے اندر۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، انفیتھفلنس، رشتوں کو ڈسپوزیبل برتن کی طرح سے سمجھنا، یہ ٹیچ کی جاتی ہے۔ تو فادر شوڈ بی فیتھفل۔ اسے اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن پر پاور ہونی چاہیے۔ اسے یہ پتا ہونا چاہیے میں کیا کھاتا ہوں، میں کیا پیتا ہوں، کیونکہ مجھے دیکھنے والے میرے بچے ہیں۔ میری واک کیسی ہے، میری ٹاک کیسی ہے، am I right with God؟ میں خدا کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہوں یا نہیں ہوں؟ بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دنیا میں دیکھے ہیں، ان کے گھر اس لیے تباہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انفیتھفلنس کا عنصر ان کے اندر ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آج جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، میں جب فیتھفلنس کے اردو میں معنی دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک ورڈ آیا، نمک حلال۔ سب سمجھتے ہوں گے، ثابت قدم رہنے والا، جو ایک کے ساتھ کنیکٹ ہوا، اپنے خاندان کے ساتھ کنیکٹ ہوا، اس کا بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئی تو وہ وفادار ہو گیا۔ آج سے میری دنیا یہی ہے، پھر کبھی کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جیسے ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے عہد کیا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کسی جوان لڑکی کو میں بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ پھر ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ اور آج بہت سارے باپ ہیں، دیکھو آنکھوں کو اور ذہن کو تو کوئی نہیں پڑھ سکتا، پر خدا ضرور پڑھتا ہے۔ آپ کس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ Are you faithful with your family؟ ٹی وی، انٹرنیٹ، دنیا، موویز آپ کو رہنے نہیں دے گی اگر آپ ان میں پڑے ہیں۔ اور دوسری بات جو فیتھفلنس کے حوالے سے تھی، F stand for faithfulness، fear of God۔ کیا خدا کا ڈر ہے آپ کے اندر؟ A good father is ہمیشہ خدا سے ڈرتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کے اندر خدا کا خوف رہتا ہے، بندوں کا نہیں رہتا۔ میں نے اپنے والد سے یہ سیکھا، وہ کئی دفعہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے اور وہ کئی چیزیں سخت کہہ جاتے تھے، اسٹریٹ فارورڈ، پر میں نے یہ چیز دیکھا کہ وہ صحیح معنوں میں، کیونکہ ان کے اندر خدا کا خوف تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے نہیں یہ کام کرنا۔ تو کئی دفعہ ہم کہتے تھے یار ڈیڈی نے سیدھے کہہ دیا ہے۔ But when you have a fear of God، آپ کے اندر یہ بولڈنس ہوتی ہے، fear of God، what is right and what is wrong۔ ان کے اندر فیئر ہے، اور پھر ان کے اندر فیلوشپ ہے،
یہ میں نے ایف سے آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی چیز میں نے ابھی آپ کو کیا بتائی ہے؟ فیتھفل. فیئر آف گاڈ. ڈو یو ہیو فیلوشپ ود یور فیملی؟ کئی ماں باپ ہیں جو پیدا کر کے بھول چکے ہوئے ہیں. وہ صرف پیسوں سے بچوں کو پتہ لگتا ہے باپ ہے، باقی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. نو فیلوشپ ود فیملی، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. کوئی ہم نے امپریشن ہی ایسا رکھا ہے، باپ کے پاس اگر کوئی جائے گا تو باپ نے دبکا ہی ایسا مارنا ہے، وہ بچے اگو جان گئی نہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ سم ہارڈ ورڈ بولتے ہیں. کچھ باپ جو ہے وہ گالی دے کے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. پاکستان، انڈیا کا کلچر اس طرح کا ہے جس میں بڑی سختی سے بھی بلایا جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اس طرح سے سن لیتے ہیں. بٹ نو فیلوشپ. تیسری چیز فیلوشپ. کیا فیلوشپ ہے؟ میں فیتھفلنس کے حوالے سے بائبل میں سے ایک کریکٹر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کا نام ہے جوب. جب اس کے کریکٹر کو میں دیکھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ وہ خدا سے کس طریقے سے پیار کرتا ہے، خدا سے کتنا وفادار تھا، خدا کا خوف کتنا تھا، اس کی فیلوشپ کتنی اپنے خاندان کے ساتھ تھی. بائبل میں لکھا ہے جوب چیپٹر 1 میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کی سرزمین پر ایوب نام ایک شخص تھا. وہ شخص کامل، راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہوتے تو ایوب انہیں بلا کر پاک کرتا. اب پاک کون کرتا ہے؟ ذمہ دار، جس کا کوئی کنیکشن ہو، کوئی وفادار، خدا سے ڈرنے والا. وہ کہتا تھا کہ شاید ان کی زندگی سے جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی زبان سے کچھ غلط خدا کے لیے کہہ دیا ہو. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے، جو وفادار ہے اپنے خاندان کے ساتھ، جو وفادار ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ. اور لکھا ہے وہ ہر روز قربانی چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو. ہے نا؟ کیسی بات ہے، شاید ان سے کوئی بات ہو گئی ہو. وہ ڈاؤٹ میں ہی قربانی چڑھا دیتا ہے، وہ ڈاؤٹ میں ہی دعائیں کر رہا ہے. کتنے باپ ہیں جو صرف یہ ڈاؤٹ کر کے دعا میں چھکے رہتے ہیں، شاید یہ کالج اور یونیورسٹی گئے ہیں، شاید ان سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو. بہت کم، فیو پیرنٹس جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں. لیکن آج آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وفاداری کی مثال لینی ہے تو ایوب سے سیکھیں. اور ایک اور بات، اے اسٹینڈ فار اویلیبل. پیرنٹس انہوں نے بچوں کو پیدا تو کیا ہے باپ نے، بٹ دے آر ناٹ اویلیبل فار دیئر کڈس، دیئر ڈاٹر، دیئر سن. ان کی گیم کے لیے، ان کے اسکول کے لیے، ان کی ایکٹیویٹیز کے لیے، ان کی شیئرنگ کے لیے دے ڈونٹ ہیو ٹائم. آپ کو پتا ہے کیا خدا ہر وقت اویلیبل ہے؟ ہم جب بھی اسے پکارتے ہیں وہ اویلیبل ہے. اور یہی آسمانی باپ چاہتا ہے کہ میں اور آپ اویلیبل رہیں اپنے بچوں کے لیے ہر وقت. ایوب ہر وقت اویلیبل رہتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا آج کا دن بڑا مشکل ہے، قربانیاں میں نہیں چڑھا سکتا. He was available to intercede. شفاعت کرنے کے لیے اویلیبل تھا، دعا کرنے کے لیے اویلیبل تھا. لیکن آج کا کلچر ہمیں اتنا بزی کر دیتا ہے کہ ہم اویلیبل نہیں ہیں، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اویلیبلٹی بہت مشکل ہو گئی ڈیجیٹل ایرا میں. کانسٹنٹلی وی آر ویری بزی. کچھ نہیں تو سیل فون ہی پکڑ کے ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں. آج کل اسی میں ہی بہت کچھ ہے. اتنا کچھ ہے کہ آپ سارا دن، میرا خیال آپ کی زندگی اتنی نہیں ہے جتنا مٹیریل ہے. شاید 1000 زندگیاں پیدا بھی ہوں، اتنا مٹیریل اس میں آ گیا ہے. اور وی آر ناٹ اویلیبل فار آور فیملی. فادرس بی فیتھفل. میک یور سیلف اویلیبل فار یور فیملی. ان کی سیکریفائس کے لیے، ان کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں. اس رکھنا میں جائیں، اس جگہ پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ یس، میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے
کھڑا ہوں گا. میک یور سیلف اویلیبل خدا کے لیے اور فیملی کے لیے. اچھا ایک چیز جو میں جب یہ لکھ رہا تھا تو میں نے یہ چیز سوچی کہ کئی دفعہ ہم فیملی کے لیے تو اویلیبل ہوتے ہیں, فون پہ آیا فوراً جواب دیں گے اپنے بیٹے اور بیٹی کو. خدا کے لیے نہیں ہے, ہم دونوں کے لیے رہنا ہے. میک یور سیلف اویلیبل فار دا لارڈ. خدا کے کاموں کے لیے بھی, خدا کے سامنے بھی. اگر آپ اویلیبل ہیں تو آپ ان کو چرچ بھی لے کر آئیں گے, اویلیبل ہیں تو آپ ان کے لیے دعا بھی کریں گے, اویلیبل ہیں تو آپ کلام مقدس کا مطالعہ بھی کریں گے. میں نے کئی دفعہ دیکھا, ہم بچپن میں اپنے باپ سے سٹوری سنا کرتے تھے. ہم انہیں کہتے تھے آپ سٹوری سنائیں, اور وہ بائبل میں سے کوئی سٹوری کھولتے اور پھر کبھی لمبی ریڈنگ کرتے اور وہ سٹوری سمجھاتے. کتنی دفعہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ ہم کئی دفعہ کارٹونز اور جادو کی مووی اور زرین پہ ہی بچوں کو لگا دیا ہے, لیکن کبھی بائبل کھول کے ان کو بائبل کی سٹوریز نہیں بتائیں. اویلیبل رہیں. ایز اے فادر اٹ از یور ڈیوٹی ٹو پریزنٹ ایٹ ہوم. صرف بچوں کو یہ نہ پتا ہو کہ ہمارا باپ ہے, ان کو یہ پتا ہو وہ موجود ہے. میں جب پروڈیگل سن کی مثال دیکھ رہا تھا تو بچہ جب گھر سے نکل گیا تو جب وہ واپس آیا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ لوک چیپٹر 15 ورس 20 میں لکھا ہے, اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا, ابھی دور ہی تھا تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا. باپ اویلیبل تھا اپنے بیٹے کے لیے, روز اس کے لیے انتظار کرتا تھا. پروڈیگل سن گھر سے نکل جاتا ہے بٹ ہی واز اویلیبل. جب وہ آیا تو ایک دم سے اس نے اپنے باپ کو سوئے ہوئے نہیں پایا, اس نے اپنے باپ کو بزی نہیں پایا, اس نے اپنے باپ کے اندر ہمدردی کی. ہی واز اویلیبل. وہ بازو پھیلائے کھڑا تھا. کیا آپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, خدا کے لیے اویلیبل ہیں؟ میں جب اس چیز کو دیکھ رہا تھا تو میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند کاش یہ ڈیجیٹل ایرا میں اویلیبلٹی تو پیدا کر. لیکن آپ جب دعا کریں گے تو خداوند آپ کو برکت دے گا, آپ اویلیبل ہوں گے. تیسری بات جو میں آج کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ڈیڈ ٹیچر بھی ہیں. ڈیڈ کیا ہیں؟ ٹیچرز بھی. ٹی اسٹینڈ فار ٹیچر. ٹیچبلٹی. وہ ٹیچرز بھی ہیں, اور ٹیچر بننے کے لیے کئی پیرنٹس واقعی ٹیچر ہی ہوتے ہیں, وہ سیکھتے کچھ نہیں ہیں, وہ صرف بتاتے رہتے ہیں. آپ کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے. بائبل یہ بتاتی ہے یو شوڈ بی اے ٹیچر, اور ٹیچنگ کے لیے خدا سے آپ کو رہنمائی لینی ہے. یو آسک گاڈز وزڈم, گاڈ ہیلپ می ٹو ٹیچ مائی چلڈرن. صرف ٹیچر دنیاوی طور پہ نہیں بننا کہ یہ سبجیکٹ کر لو, وہ کر لو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. نو نو نو, یہ تو ساری دنیا کرتی ہے, یہ تو سارے ہی کریں گے. یو شوڈ بی, اپنے بچے کی تربیت کرنے میں آپ کو ٹیچر ہونا ہے. واٹ از رائٹ, واٹ از رانگ, اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو خود نمونہ بننا ہے. ابراہم لنکن کہتا ہے کہ اپنے بچے کی تربیت اس طریقے سے کر کہ جیسے تو اس جگہ پہ پہلے موجود تھا. اٹ مینس کہ یو آر دیئر بیفور, کہ بچے نے آپ کو دیکھا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو آپ بھی اس کو فالو کرتے ہو. آپ ٹیچ کرتے ہو, کلام پڑھے, خود بھی بائبل کھول کے بیٹھے رہتے ہیں, دعا کرتے. آپ دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں, بچے کبھی رات کے پہروں میں اٹھتے چلتے پھرتے گھر میں کسی کونے میں آپ کو بائبل لیے ہوئے دیکھیں. ہر وقت ٹی وی تے خبراں لا کے نہ ویکھدے رہو, انہاں چ کوئی برکت نہیں چاہے. کبھی وہ آپ کو بائبل میں بھی دیکھیں, کلام سنتا ہوا دیکھیں. یو شوڈ بی, فادر سے زیادہ اچھا ٹیچر, مدر سے زیادہ اچھا ٹیچر کوئی نہیں ہو سکتا. اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, اگر آپ ہولی اسپرٹ سے کہیں گے ہولی اسپرٹ ہیلپ می, آئی وانٹ ٹو ٹیچ. اور پھر اسی میں ٹی میں ہی میں دیکھ رہا تھا ایک اور چیز جو میں نے یہاں پر دعا کی اور لکھ رہے تھے, تو اس میں تھا ٹیچبل. ٹیچر بھی ہونا ہے اور ٹیچبل. ایک اچھا ٹیچر وہ ہے جس کے اندر سیکھنے کا رویہ بھی ہے. کئی فادر یہاں پر دنیا میں ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے نہیں,
میں بس کہتا جو میرا ہے میں نے اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا. میں آج بھی میرے بچے کچھ مجھے بتائیں اور جو بات مجھے سمجھ میں آئے تو آئی آلویز فلیکسیبل ٹو لرن کہ میں ان سے سیکھوں. یہ کیا بات کہہ رہے ہیں, کوئی میسج میں سنوں, میں اس سے سیکھتا ہوں. اور آج جو سب سے زیادہ کمزوری ہے, ٹیچبلٹی ہے نہیں, ٹیچر بہت ہیں. یو انڈرسٹینڈ, بتانے والے تو بہت ہیں پر سیکھنے والے بہت کم ہیں. جو چرچ میں آتے ہیں اور کچھ سیکھ کر جاتے ہیں, جو یہ سوچتے ہیں کہ یس میں کچھ سیکھوں گا اور آج کچھ نیا ہوگا. کیا آپ فرما برداری کرتے ہیں؟ آپ کے اندر ٹیچبلٹی کا عنصر ہے؟ اگر نہیں تو یو نیڈ ٹو. لکھا ہے بائبل مقدس میں, لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے. ٹیچنگ کے لیے حکمت خدا سے مانگے. ڈیوٹرانومی چیپٹر 6 ورس 7 آپ کے سامنے پڑھی گئی. لکھا ہے یہ باتیں جن کا حکم میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. اب غور کیجئے, فادرز کو کیا کہا گیا ہے ایز اے ٹیچر, تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. ہم کیا کرتے ہیں ذہن نشین کن چیزوں پہ؟ اٹس ناٹ بیڈ, ہم ان کی صرف صحت کی فکر کرتے ہیں, روحانی صحت کی نہیں. ہم ان کی ایجوکیشن کی فکر کرتے ہیں وچ از امپورٹنٹ, لیکن اس سے بھی زیادہ اسپرچل ہے. لکھا ہے یہ باتیں ان کے ذہن نشین کرنا. کب؟ گھر بیٹھے, پھر راہ چلتے, پھر لیٹتے, پھر اٹھتے, ان کا ذکر کرنا. اب ذکر کون کرے گا؟ جو خود سیکھنے والا ہو, جو خود بائبل کھولے گا, جسے خود بائبل کا نالج ہو. You will teach your children when you know the Bible. جب آپ کو بائبل پتا ہوگی تو آپ بھی ان کو ٹیچ کریں گے, آپ ان کا ذکر کریں گے, اور پھر آپ بتائیں گے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ میں نے یہ چیز سیکھی اور یہ چیز بری تھی. اٹھتے وقت ہر چیز, ہر کارنر میں یہ بتایا گیا. ایک دفعہ میرے بچے مجھ سے تنگ آ گئے, میں بائبل کی بات کر رہا تھا تو ہم بیٹھے, پاپا یار آپ ہر وقت ہی, تو میں کہ یار مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دو, یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. لکھا ہے جب تم بیٹھے ہو تو کیا ذکر کرنا؟ کلام کا. جب تم لیٹے ہو تو کیا ذکر کرنا؟ کلام کا. جب تم کسی بھی جگہ پر ہو, ٹاک ٹو گاڈ, ہاؤ گاڈ ہیز بلیسڈ یو. میں کئی دفعہ اپنی ذکر کرتا ہوں تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ بیٹا دس از ہاؤ گاڈ ہیز بلیسڈ می, دس از ہاؤ گاڈ ہیز پروٹیکٹڈ می. تو آپ کے لیے فادرز یہ ذمہ داری ہے, یو شوڈ بی اے بیسٹ ٹیچر اینڈ ہیو اے ٹیچیبل ایٹیٹیوڈ. سیکھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے کہ آج میں کلام جو سیکھا ہے مجھے ہمبل ہونا ہے, آج میں نے سیکھا ہے مجھے باپ کیسا بننا ہے, اور میں اپنے آپ کو بدلوں گا. آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میرا عہدہ تو باپ کا ہے تو مجھے کوئی سکھانے والا نہیں, میں تو باپ بن گیا ہوں. اب کئی ایسے بھی باپ ہیں, مجھے نہیں کوئی بتا سکتا. نو, کئی صرف باپ ایسے ہیں جسے چائلڈ فادر کہا جاتا ہے. وہ جسمانی طور پر بڑے ہو گئے اور ایک بایولوجیکلی ان کی شادی ہو گئی اور ان سے بیبی پیدا ہو گیا, پر وہ اندر سے چائلڈ ہی ہوتے ہیں. انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا بچے کو کیسے سنبھالنا ہے, کیسے ٹیچ کرنا ہے اور کیسے خود سیکھنا ہے. سو دے آر چائلڈ فادرز. وین یو آر اے فادر یو آر ریسپانسبل فادر. یو شوڈ بی اے مین, مرد بننا ہے, کیونکہ خدا نے آپ کو یہ برکت دی ہے, ذمہ داری دے دی ہے, اور آپ ایک سہارا ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا, یو شوڈ بی اے ٹیچر. آپ کو ٹیچ کرنے کے بعد آپ کو ہارڈ ورکنگ ہونا ہے. فادر ہارڈ ورکنگ. آج بہت سارے پیرنٹس ہیں, خاص طور پہ والدین, میں پاکستان میں بھی دیکھتا ہوں, انڈیا میں بھی دیکھتا ہوں, نہ تو وہ ہمبل ہیں. اے اسٹینڈ فار ہمبلنس بھی ہے اس میں, آنر بھی ہے, پھر اس میں ہمبل بھی ہے, آنسٹ بھی ہے. کئی ایسے فادر ہیں جو آنسٹ نہیں ہیں, یہ وفاداری سے ہی کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. آنسٹ نہیں ہے, دے آر ناٹ آنسٹ ود دیئر فیملی, دے آر ناٹ ہارڈ ورکنگ. وہ
اپنے پر میں نے ایسے پیرنٹ فادرز بھی دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو پالنے کے لیے سخت سے سخت جاب کریں گے. دے آر ویری ہارڈ ورکنگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے میری ذمہ داری ہے. سو بائبل یہ بتاتی ہے محنتی، بائبل لکھا ہے محنتی کا ہاتھ اسے زوراور بنا دیتا ہے. یو شوڈ بی ہارڈ ورکنگ. لکھا ہے جو محنتی لوگ ہیں، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل ہوں گے تو عین وقت پر فصل کاٹیں گے. ہارڈ ورکنگ ہونا ہے. ہر طرح کی محنت میں نفع ہے، منہ کی باتوں میں محض محتاجی ہے. کئی ایسے فادرز ہیں جن کے پاس میں بیٹھوں، ان کے پاس پلانز بہت ہیں، وہ بڑے بڑے پروجیکٹس مجھے بتائیں گے، پر کام نہیں کدی کریں گے. کام پہ انہوں نے کئی دفعہ بیویوں کو لگایا ہوتا ہے اور بچوں کو لگایا ہوتا ہے، خود کارچ بہ کے حکا پی رہے ہوندے نے. یو انڈرسٹینڈ؟ صرف وہ پیسے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. نو ہارڈ ورک. صرف بیوی بچوں کے کام کرتے ہیں. لیکن کئی ایسے فادر بھی دیکھے ہیں ساری زندگی خاندانوں سے بھی دور رہتے ہیں، but they work for their children. وہ اینٹیں اٹھاتے ہیں، وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. یہاں پر میں نے دیکھا ہے کئی پڑھے لکھے ہمارے بہن بھائی آتے ہیں، یہاں پر آ کر ان کو اگر ٹرک چلانا پڑتا ہے، ٹیکسی چلانی پڑتی ہے، انہیں کسی فوڈ کی جگہ پہ کام کرنا پڑتا ہے، شاید پیچھے ان کی بہت اچھی جاب تھی، لیکن کبھی وہ محنت سے نہیں گھبرائے. انہوں نے کہا نو، آئی ہیو ٹو فیڈ مائی فیملی، اور مجھے یہ کام کرنا ہے. اور خداوند ہارڈ ورکنگ کو پسند کرتا ہے. A father should be a hard working. He should be a faithful, available, teachable, teacher, اور پھر ہارڈ ورکنگ. یہاں پر بڑی کمزوری، بہت ساری ایسی چیزیں میں دیکھ رہا تھا بائبل میں سے. بائبل میں لکھا ہے جوب بہت ہارڈ ورکنگ تھا. قربانی روز چڑھانا ہارڈ ورکنگ سے کم نہیں ہے. ای اسٹینڈ فار انکریجر. کئی باپ ہیں جو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں اپنے خاندان کو، امپاور نہیں کرتے ان کو. ای اسٹینڈ فار انکریجمنٹ. آپ کو ان کو پاور دینی ہے. یو آر دا سورس، یو آر دا جنریٹر ٹو کریٹ. امپاور. آپ کو ان کو امپاور کرنا ہے. اگر آپ کا بیٹا اور بیٹی کسی چیز میں کمزور ہیں، ان کو کہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو، یو کین ڈو اٹ. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، امپاور کریں، ان کو کہیں کہ میں ہوں. میں نے یہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو امپاور کریں، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی. ان کو انکریج کریں کہ آپ کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے، یو کین ڈو اٹ. لیکن بہت سارے پیرنٹس ہیں، والدین، وہ اس طرح سے نہیں کرتے، وہ ڈسکریج کرتے ہیں. امپاورمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے امپاور کرنا، کسی کو حوصلہ افزائی کرنا، کسی کا کوچ بننا. اور آپ کو پتا ہے جب ڈیوڈ کے بارے میں لکھا ہے، داؤد جب مر رہا تھا تو اس نے سلیمان کو کیسے امپاور کیا. بائبل میں لکھا ہے 1 کنگ چیپٹر 2 ورس 1-3. اور داؤد کے مرنے کے دن نزدیک آئے، سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی. آپ سوچیں امپاورمنٹ کے ورڈز کیا ہیں. 1 کنگ چیپٹر 2 ورس 1-3 لکھا ہے، میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو. کیا کر رہا ہے؟ بی اسٹرانگ. مضبوط ہونا ہے. بی اے مین. اسٹرانگ ہو جا. امپاورمنٹ، انکریج. تیرے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہے. لکھا ہے مردانگی دکھا. آج کل عورتوں اور مردوں میں فرق نہیں نظر آتا. کلچر ہی ایسا ہو گیا، فیشن بھی ایسا ہو گیا. آپ باہر جائیں، پبلک میں جائیں، آپ کو لگے گا یہ مرد ہیں، یہ عورت ہیں، یہ سب اسی طرح سے گھوم رہے ہیں. بائبل کیا بتاتی ہے؟ ڈیول کا حملہ ہے نا فیملیز کے اوپر. لکھا ہے مردانگی دکھا. میں ہمیشہ اس چیز کو دیکھا ہوں. بی اے مین. داؤد نے اپنے بیٹے کو کہا یو شوڈ بی اے مین، ناٹ اے چائلڈ اینی مور، ناٹ اے ٹین ایجر اینی مور. بی اے مین. بادشاہی تو نے سنبھالنی ہے. اور اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے
मर्दानगी दिखा, जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक अपने खुदा की हदायत को मान। अब देखें किसके बारे में बात की जा रही है। कोई जायदाद का जिक्र नहीं, एने एकड़ में लैंड छड़ के जा रहे हैं, इतनी स्टेट है, इतने पैसे खजाने में पड़े हुए हैं, ये वजीर है, ये है। जब आखिरी हदायत की तो उसे इनकरेज किया। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज ओन एसेट्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। ही इज सेइंग कि किस तरह से तुम्हें कामयाबी मिलेगी, किस तरह से मुझे खुदा ने बरकत दी। और इनकरेज किससे कर रहा है? मूसा की सारी शरीयत पर अमल करना। आगे क्या कहता है? उसकी राहों पर चल, उसके आइन पर और उसके हुक्मों पर और उसकी शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ करे और जहां कहीं तू जाए सब तुझे कामयाबी हो। उसने ये नहीं कहा कि मैं बड़ा ताकतवर बादशाह था, यू विल बी अ सक्सेसफुल किंग। उसने कहा कामयाबी लेनी है तो खुदा के पीछे चलना होगा। If you wanted to be successful in your marriage, if you wanted to be successful in this world, अगर आप कामयाबी से रहना चाहते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते हैं, you wanted to live and enjoy successful life, follow Christ, उसके पीछे चलो। कनाडा, अमेरिका, यूरोप या जितने रिच कंट्रीज हैं, उनकी बातों पर ध्यान ना लगाओ। वो जो कहते हैं ठीक है, उनकी अपनी हुकूमतें हैं, वो कहते हैं, पर जो इसमें लिखा है उस पर ध्यान लगाओ, उसके आइन पर पे अटेंशन। आज मैं अफसोस करता हूं जब मैं कई दफा बच्चों को ऐसी सिचुएशन में देखता हूं जिसमें मुझे वो देखने में लॉस्ट मालूम होते हैं, और मैं उनके लिए दुआ करता हूं। मैं पर्सनली उन्हें मना नहीं करता कि यार व्हाई आर यू डूइंग दिस, पर मैं खामोशी में ज़रूर एज ए फादर, क्योंकि मैं इस कलीसिया का बाप हूँ, खुदा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। आप मेरी इस कश्ती में इस सवार हैं, एंड व्हेन यू आर अ मेंबर ऑफ दिस चर्च, तो आप हमारी दुआओं का हिस्सा बन जाते हैं। और हम दुआ करते हैं कि खुदावंद काश हम अपने कलीसिया को बढ़ता हुआ देखें, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली इनको तरक्की करता हुआ देखें। और आप में से अगर कोई घर लेता है, गाड़ी लेता है, कोई तरक्की करता है, कोई जॉब करता है, तो मैं और जमाइमा हम सब मिलकर खुशी मनाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने इन्हें बरकत दी है। जब कोई दुआ करता है, जब कोई बपतिस्मा लेता है, हमारे दिल खुशी से भर जाते हैं कि खुदावंद निजात इनके घर में आई। खुदावंद ये रूह से मामूर है। फादर, इनकरेजर, एम्पावरमेंट, ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को एम्पावर करें, अपनी जायदाद से नहीं। बहुत सारे लोग उनके अकाउंट में पैसे डालते रहते हैं, जायदाद से नहीं। वो तो आम दुनिया भी करती है। एम्पावर विद योर प्रेयर, अपनी दुआओं से उनको एम्पावर करें, अपनी इंकरेजमेंट से उनको बताएं हाउ ब्लेस्ड वी आर कि आप हमारे बच्चे हैं। उनको बताएं यू आर प्रेशियस चिल्ड्रन, और हम आपको प्यार करते हैं। उनको पता लगना चाहिए यू आर अ लविंग फादर। और जब मैं एम्पावरमेंट के हवाले से देख रहा था तो लिखा है, ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ। कई माँ बाप और बच्चों में झगड़ा ही रहता है। वो कहते हैं पंजाबी च फड्डा ही पिया रहता है। बाप कुछ कहे और गुस्सा हम दिलाने वाली बातें करते हैं। तो बाप के लिए भी ये है, बच्चों के लिए भी है, माँ बाप की नसीहत को सुनना है। बाप के लिए भी है कि गलत बातें, गाली और फजूल किस्म की गुफ्तगू, गुस्सा दिलाने वाली बातें ना कहें, क्योंकि लिखा है उनकी तरबियत और नसीहत देकर उनकी परवरिश कर। तरबियत, हेल्प करो उनकी, बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे है, इस तरह से है। बाइबल में लिखा है हर एक चीज़ का एक वक्त है। एक नरम डाली होती है, उसको आप मोड़ सकते हैं, जब वो सख्त हो जाती है तो फिर इसे आप तोड़ देते हैं। रिलेशनशिप भी ऐसे है। आज बच्चे हैं, आप उन्हें मार भी सकेंगे, कल बड़े हो जाएंगे फिर मार नहीं सकेंगे, फिर आप उनको समझाएंगे, तरबियत करेंगे। A godly father
E स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, encouragement एंड एग्जाम्पल। आप अपने घर में एक एग्जाम्पल हैं। आपके बच्चे आपको वॉच करते हैं, आपको नहीं पता लग रहा, पर आपके घर के अंदर ही कैमरे फिट हैं उनकी आंखों के। वो आपको वॉच करते हैं, हाउ फेथफुल यू आर। आप क्या ड्रिंक कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जब आप फ़ोन पे ऐप जो ही करते हैं तो वो सुनते हैं। जब आप जो कुछ आप खाते पीते हैं, अगर आप शराब नोशी करते हैं तो वो भी देखते हैं कि फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, कौन से कॉर्नर जो है वो भरे हुए हैं। ओ यार, ये सिर्फ थकावट के लिए है। देयर आर सम पेरेंट्स जो इस तरीके से करते हैं। वो बच्चों को मना कर, ना यार सिगरेट नोशी मना है, पर खुद जरूर पिएंगे छुप कर। पर एक वक्त आएगा जब आपके बच्चे जो आप पोशीदगी में करते हैं वो खुलेआम करेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बी एन एग्जाम्पल। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे उस जगह पे जाएं, पहले उस जगह पर आप खुद जाएं। इब्राहिम लिंकन ने ये बात बताई। और फिर आर स्टैंड फॉर, आखिरी बात, आर स्टैंड, बी अ रिस्पॉन्सिबल फादर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। राइचस फादर, रिस्पॉन्सिबल फादर, होलीनेस का भूखा एक बाप जो पाकीज़गी में रहना चाहता है। और अगर आप ज़बूर 112 पढ़ें तो उसमें लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो खुदा से डरता और उसके हुक्म में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जोरावर होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी नस्ल जोरावर हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, रास्तबाजी कमाने की जरूरत है। रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हों। बाइबल में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। फादर्स प्लीज रास्तबाजी के भूखे हों, पैसों के भूखे ना हों, प्रॉस्पेरिटी के भूखे ना हों। ये चीजें खुद ब खुद आएंगी। रास्तबाजी की भूख और प्यास में अपने बच्चों को खुदा के घर लेकर आए। आज नहीं है, कल होगा, क्योंकि खुदा आपकी खिदमत को देखता है। एनिमी आपके बच्चों को अगेंस्ट करेगा, एनिमी बहुत कुछ करेगा, पर एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी बच्चे खुदा ने आपको दिए हैं, यू आर एन अकाउंटेबल। आपके पास अकाउंटेबिलिटी है। आप एक वक्त आएगा उनकी अकाउंटेबिलिटी देंगे। परसू राइचसनेस, दुनियादारी को परसू ना करें। लिखा है, रास्तरो सादक के बाद उसके बच्चे मुबारक होते हैं। लिखा है, जो खुदा की पैरवी करते हैं उसके बच्चे भी मुबारक हैं। राइचसनेस को जो परसू करते हैं बच्चे भी मुबारक हैं। बाइबल में लिखा है, रास्तबाजों के लिए तारीकी में भी नूर चमकता था, और वो रहीम और करीम और सादिक है। आप कैसे भी हों, आपके लिए नूर चमकेगा। खुदा आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप भूखे और प्यासे हैं। सो एफ स्टैंड फॉर, किसके साथ? आप मेरे साथ रहिए। क्या है? फेथफुलनेस। ए, अवेलेबल रहेंगे अपने खानदान के साथ। क्या टीचेबल एटीट्यूड होगा? एंड बी ए गुड टीचर। आमीन। इसके बाद क्या आप हार्ड वर्किंग होंगे? आज से सुस्ती जिंदगी से निकाल देंगे। हार्ड वर्किंग, दुआ करने में भी हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। घुटने टेकने में हार्ड वर्क है, बाइबल पढ़ने में हार्ड वर्क है। कई दफा मेहनत तो करते हैं, हार्ड वर्किंग उसमें नहीं। एंड ई स्टैंड फॉर एम्पावर करें, इनकरेज करें। और आखिरी बात जो मैंने आज आपको बताई है वो क्या है? रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। बाइबल में लिखा है, मुबारक वो हैं जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। राइचसनेस। मैं जब इसको तैयार कर रहा था तो एग्जाम्पल मेरे ज़हन में आई लूत की। मैं देख रहा था वो किस चीज़ का भूखा था। बाइबल में जब देखते हैं कि वो इब्राहिम के साथ रहता था, जब उसके फ्लॉक बढ़ गए तो लिखा है इब्राहिम ने उसे कहा, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो आपको पता है वो किस चीज़ का भूखा था? हैव यू सीन जेनेसिस चैप्टर 19 पढ़िएगा जाके। बाइबल में लिखा है बहुत सारी अच्छी उसमें चीज़ें थी, पर उसके अंदर एक कमज़ोरी थी।
وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اچھی چیزوں کا بھوکا تھا۔ لکھا ہے اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور سدوم اور عمورہ کی ترائی کو دیکھا اور وہ اس طرف چل پڑا۔ اور کئی دفعہ ایز اے گڈ فادر ہم بھی یہی سوچتے ہیں، پر اس سے کیا ہوا؟ ہی لاسٹ ہز فیملی۔ جب وہ بچانے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ اپنے دامادوں کے پاس جاتا ہے، تو لکھا ہے وہ اپنی دامادوں کی نظر میں مضحک سا مضحک ورڈ ہے مسکرا، کہ انہوں نے مذاق کیا، اے یار یہ کیا مسکری باتیں کرتا ہے، کوئی نہیں شہر کو تباہ کرنے والا، اسی طرح یہ ملک بھی تباہ ہوں گے۔ آج جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اگر آج آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے نہیں، آپ کی نسل کبھی راست بازی کی بھوکی اور پیاسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے گھر آتے ہیں، آپ خدا کو آنر کرتے ہیں، تو آپ کی نسل، آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے خدا کے گھر میں آ کر وہی کام کریں گے واٹ یو آر ڈوئنگ، اسی طرح سے چلیں گے اور آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگا کر چرچ میں آتے ہیں، خدا آپ کو ریوارڈ دیتا ہے۔ بی فیتھفل وتھ یور فیملی۔ اور آخر میں پھر یاد کرواؤں گا فرزندوں کو، اپنے ماں باپ کی، یہ تو فادرز کے لیے تھا کیونکہ فادرز ڈے ہے کہ ایسے فادر بننا ہے ہم نے، لیکن فرزندوں کے لیے بھی ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے اور ان کی عزت کرنی ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کریں کیونکہ اسی سے آپ کی عمر کی درازی ہے۔ لیٹس پرے، آئیے ہم سب کھڑے ہوں اور دعا کریں۔